बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मदीना की रियासत के हवाले से। यकीनन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम काफ़ी अरसे से सुनते भी आ रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बने कि जहाँ पर अदल और इंसाफ का बोलबाला हो और उसके साथ साथ सबके लिए एक यकसा निज़ाम जो है वो सामने आए, जबकि दूसरी जानिब बुराइयों का खात्मा, जराइम का खात्मा, खुशहाली और अमन हमें दिखाई दे। लेकिन मदीना की रियासत पर जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उस वक्त का जो मदीना था, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे थे और उन लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या आज के पाकिस्तान से जा मिलता है। सो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विज़न है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे मुमकिन हो पाएगी। यकीनन मुश्किल सवाल है और आज के दौर से इसको अगर हम माजी में जा जोड़ते हैं तो इसका जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमने स्टूडियो में ज़हमत दी है, अपने स्टूडियो में दावत दी है मुफ्ती इमरान संधू साहब को, जो कि यकीनन इन मामलात पर ना सिर्फ कमाल रखते हैं बल्कि इनका जवाब हम उन्हीं के ज़रिए से, उन्हीं की मार्फत से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप भी यकीनन ये बात सुनते चले आ रहे हैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से और आपको आपकी इस हवाले से जो है वो काफ़ी नॉलेज भी है कि जब हम इस्लामी मामलात देखते हैं, दुनियावी मामलात देखते हैं तो एक तरफ तो यकीनन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो दुनियावी मामलात के हवाले से देखें तो भी आपकी तालीम जो है वो मुकम्मल हमें दिखाई देती है। तो दूसरी जानिब दीनी मामलात पर भी अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग है आप पर। मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी और यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी सुनना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, मदीना की रियासत से मुराद क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से जुड़ कर के बनता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान को कलिमा तैयबा के नाम पे हासिल किया गया। जब पार्टीशन की थोड़ा सा हिस्टोरिकली ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1930s में, 1940s में, तो शुरू में ये कोशिश हो रही थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल कर के एक रियासत आज़ाद करवाएं। लेकिन जब इन्होंने मिल कर के एक कोशिश की तो अंदाज़ा हमारे जो अकाबरीन हैं या बानियान पाकिस्तान हैं, उनको कुछ अरसे में ये अंदाज़ा हो गया कि हिंदुओं के साथ अगर हमने मिल कर के एक रियासत बनाने की कोशिश की तो एक ट्रांजिशन तो हो जाएगा, आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन हम पहले एक अक़लियती साम्राज्य से के तसल्लुत से निकल के एक अक्सरियती साम्राज्य के तसल्लुत के अंदर चले जाएंगे। तो हम लोगों ने इतना थ्रेटन महसूस किया और थ्रेट की वजह अगर आप हमारी तारीख़ ही देखें तो ये थी जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह, इनकी अगर तकारीर पढ़ेंगे तो बानियाने पाकिस्तान ने तसव्वुर पाकिस्तान जो दिया था वो मदीना सानी का दिया था। तो इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मदीना सानी की है, यानी जो कि अभी हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से इसकी तबलीग और इसकी कोशिश शुरू की है कि वही हम अपने असल कॉन्सेप्ट की तरफ पलट जाएं, अपने असल नज़रिए की तरफ पलट जाएं कि रियासत मदीना सानी की जो हमने तश्कील जो कहीं बीच में कागज़ों के अंदर तारीख़ में गुम हो गई थी, उसको हम दोबारा से रिवाइव करें, दोबारा से उसको उजागर करें और फिर उसी डायरेक्शन की तरफ जाएं जो रियासत मदीना। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट था ये था क्या। तो वो दो कौमी नज़रिया तो इसकी बुनियाद है कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और गैर मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरी कौम है। और उसकी जो दलील दी जाती है वो ये है कि इनके अकायद मुख्तलिफ हैं, इनकी इबादात मुख्तलिफ हैं, इनकी मईशत मुख्तलिफ है, इनकी माशरत मुख्तलिफ है बाकी अक़वाम से, यहाँ तक कि इनकी सियासत और रियासत भी मुख्तलिफ है। और वो इख्तिलाफ़ क्या है? वो इख्तिलाफ़ ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब या तो हम अगर काफिर माशरे के अंदर मखलूत होकर रहेंगे तो हम कुरान को अकायद के लेवल पे तो शायद इम्प्लीमेंट कर लें, इबादत के लेवल पे जो इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन
ہم اپنی معیشت جس کے اندر سود حرام ہے، جس کے اندر دھوکہ دینا حرام ہے، جس کے اندر غرر حرام ہے، جس کے اندر انسرٹن کانٹریکٹس حرام ہیں، تو اب معیشت میں ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ اچھا، آپ نے یہ سود کی بات کر دی ہے یہاں پر، تو حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے یہ جو ہمارے تعمیراتی سیکشن ہے اس کے لیے پیکیج جو ہے انہوں نے 1 سال کے لیے فکس کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 5-7 مرلے کے جو عام آدمی کے لیے گھر ہے، چھت کا ایک کانسیپٹ ہے، ارادہ تو ان کا بہت اچھا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آسان سود پر 5 یا 7% سود پر جو ہے یہ قرضہ جات بینک سے میسر ہوں گے. تو کیا اس سود کی شرعی کوئی حیثیت ہے، اور اس سود سے ملے ہوئے جو قرضہ جات ہیں ان پر بنے ہوئے گھروں کی کیا پھر اہمیت رہ جاتی ہے، اور معاشرہ پھر سود سے کیسے پاک اور مدینہ کی ریاست کیسے بنے گا؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا ہی پرٹیننٹ کویسچن میں ایسے کہوں گا، بڑا اہم اور بڑا ضروری سوال ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی غیر شرعی قوانین ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. اسی حوالے سے ابھی موجودہ حکومت ہی کے دور میں ایک اچھی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو کہ ایک عرصہ دراز سے یعنی ایک معلق تھی، اس کے ججز کا کورم پورا نہیں ہو رہا تھا، تو اس حکومت نے آ کر کے فیڈرل شریعت کورٹ کو فعال کیا ہے، اب اس کا کورم پورا کیا ہے. اور انہوں نے جو سب سے پہلا مقدمہ شروع کیا ہے وہ سن 2002 میں غالباً جو یا 3 میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو موجودہ کنونشنل بینکوں کا سود ہے یہ ناجائز ہے، اور حکومت کو اس کے اندر تلقین کی گئی تھی کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے. تو وہ اس فیصلے پہ اسٹے ہو کر کے واپس فیڈرل شریعت کورٹ پہ بھیج دیا گیا تھا. تو اب ایک بینچ فیڈرل شریعت کورٹ کا اس کے اوپر اثر نو جو اس کے اندر ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز تھیں وہ ریزالو کرنا چاہ رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر کے، اور ظاہر ہے علماء کرام کی کنسلٹیشن کے ساتھ. تو اب یہ کہ جو اسکیمز آ رہی ہیں موجودہ نظام کے اندر، جو سود والی اسکیمز ہیں، اس کا سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حرب من اللہ و رسولی، تو یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے جس کے اوپر سود کے اوپر موجودہ حکومت نے کیا ہے، تو ریاست مدینہ کا سود کے اندر سود کو حرام کر دیا گیا. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے گھروں کی تعمیر یا ہماری بنیاد ہی جو بن رہی ہے، اگر وہ سود، چاہے وہ نوجوانوں کو مختلف روزگار اسکیموں کے ذریعے سے سودی قرضے دیے جا رہے ہوں، یا پھر معاشرے کے اندر سود کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو پھر ہم قرآن کی تعلیمات کو تو عام نہیں کر رہے ہیں، ہم در حقیقت ایک دوسرے نظام کو جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں احل اللہ البیع وحرم الربا. دیکھیں، یہ قرآن نے پورا، یہ ایک آیت ہے، ایک آیت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورا سولوشن دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کریڈٹ سیل تو حلال کر دی ہے، لیکن پیسے کو کریڈٹ پہ دے کے اس پہ منافع لینا حرام کر دیا ہے. یعنی کوئی بھی آئٹم اگر بینک کریڈٹ پہ دینا چاہتا ہے لے کر کے، تو وہ کریڈٹ پہ لے کر کے اس کی پرائس فکس کر کے دے گا تو وہ سود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر وہی والا بینک پیسہ دے دیتا ہے اور اس کے اوپر منافع لے لیتا ہے، یعنی پرسنٹیج لینا، یہ سود ہو جائے گا. تو سودی معاشرے میں مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن اور اسلام جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمیں کس طرح کے مسائل کا سامنا؟ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں، سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ پیسہ آپ نے کسی آدمی کو دے دیا اور پھر اس کے بعد پیریوڈیکل اس کے اوپر منافع چارج کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ پیسہ بیچا اور پھر اس کے اوپر بار بار منافع لینا شروع کیا. یہ سود ہے، یعنی نیور اینڈنگ سٹوری ہے. جب آپ بے میں آ جاتے ہیں، یعنی مرابحہ بے میں آ جاتے ہیں، یعنی کریڈٹ سیل کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ ایک چیز کو ایک دفعہ بیچتے ہیں اور اس کا ایک ہی دفعہ منافع لیتے ہیں. تو نیچرلی اس کا جو امپیکٹ ہے، سود کا امپیکٹ ہے کہ پھر بینک ایک ہی ٹرانزیکشن کے اوپر لاکھوں کروڑوں دفعہ کما سکتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہر چیز کی پرائس انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. جبکہ جو ایک
اسلامک بینک ہوگا, اسلامی معیشی نظام ہوگا, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ایک دفعہ ایک چیز بیچیں گے, اس کے اوپر ایک دفعہ پروفٹ لے لیں گے. اب جب وہ دوبارہ اس چیز کو اس کا جب پیسہ آئے گا, اب اس کو دوبارہ اگر چیز کی ضرورت ہے تو وہ پھر اگین اس کو مارکیٹ سے خرید کر کے اس کو کریڈٹ پہ دینا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کے اندر پروفٹ کے اوپر کیپنگ نہیں ہوتی, بلکہ پروفٹ جاری رہتا ہے, جبکہ ایک کریڈٹ گڈز اینڈ سروسز کی ٹرانزیکشن کے اندر جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کیپ ہو جاتا ہے. ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ایک دفعہ سے زیادہ پروفٹ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ اس وقت کئی طرح کی برائیوں کا شکار ہے. عدم برداشت بھی ہے, بے راہ روی بھی ہے, جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں, بچے تک محفوظ نہیں ہیں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی بنیاد ہی غلط رکھ رہے ہیں یا ٹھیک نہیں رکھ رہے ہیں یا اس جانب نہیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو کس طریقے سے حل کر کے ہم مدینہ کی ریاست تک پہنچیں گے؟ دیکھیے, اسلام نے پورا معاشرت کا ایک سسٹم دیا ہوا ہے. معاشرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی عنوان سے اللہ تعالیٰ ایک موضوع قرآن میں ڈیفائن کر دیتے ہیں. جیسے معاشرت کا اگر موضوع ڈیفائن ہوگا تو معاشرت سے ریلیٹڈ کچھ احکام آ جائیں گے. جیسے کہ معاشرے کے اندر حیا داری بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے کہ یعنی عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط کسی خاص ضابطے کے تحت ہوتا ہے. اس کے اندر پردہ, آنکھ کا پردہ, جسم کا پردہ, حیا کا پردہ, وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بلٹ ان ہیں, مسلم معاشرے میں بلٹ ان ہیں. تو جب آپ ایک مسلم معاشرہ کسی کی عزت کے اوپر, کسی عورت کی عزت کے اوپر, مرد عورت کی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, تو معاشرے کے اندر ایک خود بخود ایک سیلف آڈٹ کا یا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام پیدا ہو جاتا ہے, جو ویسٹرن معاشروں سے ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں والدین کی خدمت کرنا, والدین بڑے بھائی کی خدمت کرنا, چھوٹے بھائی سے محبت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے, ہماری دین کی تعلیمات ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس دن کہیں میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ میں نے مغرب کے معاشرے کو تباہ ہوتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے اندر دیکھیں عجیب و غریب قسم کی قوانین اب پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں, یعنی ہومو سیکشوالٹی کے قوانین انہوں نے پاس کرنا شروع کر دیا, یعنی معاشرہ ان کا تتر بتر ہے. لیکن اس کی اڈاپشن تو ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ سیم ہی جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ شادیوں میں بند رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جی کورٹ تک جا کر ان کی میرجز رجسٹر ہو رہی ہیں. تو یہ والا معاملہ اگر پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے تو پھر ہم مغرب کے معاشرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ میرے علم میں یہ بات تو بہرحال نہیں ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ چیز لیگل ہے. یہ پاکستان میں تو ابھی تک اللیگل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے آج ہی ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنا نہ شروع کیا, معاشرت کے اندر حیا, بے حیائی, اور یہ جو جنرل میڈیا کے اندر ایک بے حیائی, عورتوں کا سطر وہ والے جسم کے وہ والے حصے نظر آتے ہیں جس کا سطر لازم ہے قرآن اور سنت کے تحت, اور مردوں کے اندر وہ بے حیائی نظر آتی ہے کہ عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہے ہیں اور بلا جواز بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں معاشرے کو فحاشی اور عریانی سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں. تو مغرب کے معاشرے میں جو عیسائی معاشرہ ہے اوور ویلمنگلی, انہوں نے یہ چیزیں تو سب کی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے ذمہ لگا دی کہ وہ سب کچھ معاف کروا دیں گے. لیکن ہمارے نبی نے ہمیں یہ والی بات کہی ہے کہ پہلے تم عمل کرو گے, جب تم عمل کرو گے تو پھر میری شفاعت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سنیں گے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کا قانون توڑیں اور پھر بھی ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی اور اولیاء کی شفاعت ہمیں اس کو فائدہ ہوگا. ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, لیکن وہ قرآن کے مزاج کے مطابق یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, قیامت والے دن ایسا کیفیت ہوگی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. جی, تو ہمیں تو حساب کتاب دینا ہے, ہماری تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. بات کریں تو ہمارا معاشرہ اس وقت بھی اسی طرح کے حالات سے گزرا ہے. ایک دوسرے کے لیے جو ہمیں اس طریقے کی محبت یا
رسپیکٹ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. آپ نے چونکہ یہ بات کی کہ مرد اور خواتین کا جس طریقے سے ملنا، اور آج ہمارے معاشرے کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ملازمتوں کے دوران بھی اور دیگر میٹنگز کے دوران بھی، یہاں تک کہ اگر ہم اسلامی معاملات میں بھی دیکھیں تو کئی خواتین جو کہ عالمہ ہیں وہ خواتین کے معاملات میں آگے بڑھ رہی ہیں اور کئی اہم پلیٹ فارمز کا وہ حصہ بھی ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں کچھ پلیٹ فارم میں اور بات کر سکتی ہیں اور کچھ پلیٹ فارم میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی مرد اور عورت یہ دو علیحدہ جنس ہیں، ان دونوں کی جنس علیحدہ ہے، ان دونوں کے فنکشنز علیحدہ ہیں. اب میں آپ کو ایک ایکسٹریم کیس سینیریو لاجیکلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ سارے کے سارے مرد گھر میں بیٹھ جائیں اور ساری کی ساری عورتیں گھر سے باہر چلی جائیں، آرمی میں عورت چلی جائے، سارے جو مردوں کے کام تھے وہ، تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. یعنی گھر میں مرد بیٹھ جائے گا، وہ عورت کا کام کرے گا، اور عورت جو ہے وہ مرد کا کام کرے گی. تو اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام گھر میں بیٹھنا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر میں بیٹھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو جس کا کام ہے وہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی اب مرد بچہ نہیں جن سکتا، مرد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا. یہ اگر ہم یہ اس کیفیت کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورت کے اوپر ہم نے کیا بوجھ ڈال دیا کہ وہ بچے بھی ان سے پیدا ہونے ہیں، انہوں نے بچوں کو فیڈ بھی کرنا ہے، انہوں نے گھر کے اندر کام بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد باہر جا کے کما کے بھی لے کے آنا ہے. تو یہ تو عورت کی حق تلفی نہیں ہے، بلکہ عورت کے اوپر وہ دباؤ ڈالنے والی بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ دباؤ نہیں ڈالا. بلکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو گھر بیٹھ کے ان کا جیب خرچہ بھی دیں، ان کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کریں، والد کا جو حصہ ہے وہ بھی ملے، جو والد کی وراثت کا حصہ ہے وہ بھی ملے، اور بغیر کسی تگ و دور، بغیر کسی تقاضے کے ملے. مفتی صاحب، عورتیں ساری گھر بیٹھ جائیں گی تو یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے، آرمی میں خواتین کی ضرورت ہے، ہمیں ہر فیلڈ میں ٹیچرز کی ہمیں ضرورت ہے. عورتوں کا باہر نکلنا تو بہت ضروری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی خاص ضروری نہیں ہے، عورتوں کو گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، گھر بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت کام نہ کرے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے. گھر بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو عورت طبیب کی ضرورت ہے نا. تو اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اختلاط نہ ہو. عورتوں کے لیے میڈیکل یونیورسٹیز علیحدہ ہونی چاہیے، اسکول کالجز علیحدہ ہونے چاہیے. ان کے لیے اگر انہوں نے کسی آفس میں جانا ہے تو آفس میں ان کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ انوائرمنٹ کی سیفٹی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، کس حد بعض جو مرد ہیں وہ کس حد تک ابیوسو ہو جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ. اب آئے دن ہم یہ کیسز دیکھتے ہیں، مغرب کی دنیا میں دیکھتے ہیں، عورتیں ریپ ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے جسمانی لحاظ سے ایکسیپشنز آر آلویز دیر. عورت کا جسم لڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. مرد کا جسم لڑائی جھگڑا جنگ جہاد، مرد کا جسم ان چیزوں کے لیے. عورت کے جسم کے اندر وہ چیزیں نہیں رکھی جو مرد کے اندر رکھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو انوائرمنٹل سیفٹی ہے، جو ان کی ورک سپیس کی سیفٹی ہے، جہاں پہ وہ چیز موجود ہو تو پھر وہاں پہ وہ جا کے کام کریں. گھر بٹھانا مقصود نہیں ہے. دیکھیں، عورت نے باہر مارکیٹ بھی جانا ہے، اس نے جا کر کے اپنے لیے کپڑا بھی خریدنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اصول ڈیفائن کر دیے ہیں کہ گھر کے اندر رہنے کا کیا اصول ہے، باہر جانے کا کیا اصول ہے، باہر جا کے کام کرنے کے کیا اصول ہیں. تو وہ ساری چیزیں شریعت نے ڈیفائن کر دی ہیں. لیکن اگین میں یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں میں مثال کے طور پہ ہم خود سب گھر میں رہتے ہیں. خواتین کے اوپر فرض نماز کو مسجد میں جا کے فرض نہیں کیا گیا. کیوں نہیں فرض کیا گیا؟ کیونکہ دیکھیں میرے گھر میں ماشاءاللہ میرے 6 بچے ہیں، 6 بچے بڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر یہ چیز فرض کر دی جاتی کہ اس نے جا کے مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے، تو کیا ہوتا؟ اس کو اپنے علاوہ اس بچے کو سنبھالنا ہے، اس بچے نے پیشاب بھی کرنا ہے، اس بچے کو اس ڈائپر بھی پہنانا ہے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کتنا لحاظ کیا کہ
اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بیٹھ کر کے مسجد کی نماز کا ثواب دے دیا، لیکن مرد کے اوپر ذمہ داری دے دی کہ جا کے لے کے آنا ہے۔ اب مرد عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بچوں کے لیے پیسہ کما کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، لیکن عورت مرد سے یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ تم میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے پیسہ کما کے لے کے آؤ۔ ود رائٹس دیر آر ڈیوٹیز، ود ڈیوٹیز دیر آر رائٹس۔ تو اسلامی معاشرہ، یاد رکھیے، جو ہم تو سلامتی کا مذہب ہے نا، عورت کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ عورت کی سلامتی جس چیز میں ہے، شریعت نے وہی چیزیں عورت کے اوپر آپ کی نظر میں آج کی عورت کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ آج کی عورت کی سلامتی یہ ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو والد ہیں، ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں، ان کی فائنینشیل نیڈز پوری کریں، ان کی ایجوکیشنل نیڈز پوری کریں، بلکہ یہاں تک کہ یہ کریں کہ جو میڈیکل جو ڈاکٹرز ہمیں چاہیے، جو ہمیں نرسز چاہیے، وہ ان کے لیے علیحدہ سیف انوائرمنٹ میں یونیورسٹیز ڈیولپ کر کے دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، معاشرہ اس حد تک فرسٹریٹڈ ہے کہ ایک بچی گھر سے قربانی دے کے نکلتی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے یہ روڈوں کے اوپر، یہاں پہ وہ بچیاں کھڑی ہوں گی جا کر کے بس اسٹاپ کے اوپر، ادھر لفنگے قسم کے لڑکے آ جائیں گے اور ان کو ابیوز کریں گے، ان کو مطلب دیکھیں گے، ان کے ساتھ غلط طریقہ کا رویہ، بعضوں کا ٹیلی فون نمبر مانگیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے خواتین کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کا اصل مقام تھا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ان کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بنتا، چاہیے یہ تھا کہ ان کے لیے علیحدہ اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز تک اسپیشلائزڈ عورتوں، اور چاہیے یہ کہ ان کے لیے اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہوں، تاکہ باقی عورتوں کو، اب ظاہر ہے میں تو نہیں چاہوں گا میری والدہ کا آپریشن کوئی مرد آ کے کرے، میری بیوی کا آپریشن کوئی مرد آ کے کرے، گائنی کا جو سارا سلسلہ ہے وہ مرد کریں۔ اب ضرورت ہے، اب اس ضرورت کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، تو اب اسٹیٹ کو کیا چاہیے کہ ان کے لیے عورتوں کے لیے اگر 50% ہے تو 50% آف دا فنڈ شوڈ بی گیون ٹو عورتوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ یہ اصل انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اچھا، اب مغرب میں کیا ہوا ہے؟ مغرب میں ایگزیکٹلی اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے۔ اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے، آپ رجسٹر اٹھا کے دیکھیں، باپ کا نام کہیں نظر نہیں آئے گا، ماں کا نام نظر آئے گا بچے کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے۔ ادھر یہ سوال ہوگا کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں، سنگل پیرنٹ، اب عورت کیا کر رہی ہے؟ مرد کی ہوس کا وہاں پہ نشانہ بھی بن رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مرد تو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، اب وہ بیچاری عورت کیا کر رہی ہے؟ وہ بچہ بھی پال رہی ہے، وہ نوکری بھی کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت سی برائیاں جو ہیں یا بہت سے طریقہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں ہم نے ہوتے دیکھے، کیا آپ مستقبل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے معاملات ہمیں بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ بالکل، اگر ہم ریاست مدینہ کے اصل خد و خال کو اور محرم اور نامحرم رشتوں کا نہیں کیا تو ہم ایک بہت بڑا معاشرتی کرائسس کے اندر جائیں گے جو مغرب آج فیس کر رہا ہے۔ بہت شکریہ مفتی عمران سندھو صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ آپ سے بہت سے معاملات پر ہم بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگرامز میں بھی، چونکہ وقت کی کمی ہے۔ آج ہم نے کچھ موضوعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ بہت سے سوالات ہیں کہ معیشت جو ہے ہماری آگے کرونا کے بعد خاص طور پر سودی نظام نہیں ہوگا تو کیا ہم سروائیو کر سکیں گے، اور ایسے حالات میں کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ دیگر سوالات بھی آپ سے پوچھ رکھنے ہیں۔ آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے، اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ بہت شکریہ اس کے لیے۔